अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर मुफीद मशवरों और ग़िज़ाई हिदायत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नादिया नाज। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, बुढ़ापा एक फितरी अमल है। जब आप इस साइड पे जाना स्टार्ट करते हैं, बुढ़ापे की तरफ जब हमारी बॉडी जाना स्टार्ट करती है तो हमारे जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी दोनों निज़ाम में तब्दीली रूनुमा होना शुरू हो जाती है। और जैसा कि इसमें सबसे पहले आ जाता है यादाश्त का मसला, बालों का गिरना, दांतों का कमज़ोर हो जाना और भी दीगर से बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो इस एज फैक्टर में स्टार्ट हो जाते हैं। बढ़ती उम्र के लोगों के मसाइल पर हम बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है उम्र रसीदा लोगों के लिए ग़िज़ाई चुनाव। और इस पर हमने तफसीली बात करने के लिए हमारे शो में आज मौजूद हैं माहा जावेद। अस्सलाम वालेकुम माहा, कैसी हैं आप? मैं ठीक नादिया, आप कैसी हैं? इससे पहले के प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएं, मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के न्यूट्रिशन क्लिनिक का ज़रूर विजिट करें। न्यूट्रिशन क्लिनिक पर दिए जाने वाले सभी मशवरे और ग़िज़ाई हिदायत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। माहा, बहुत शुक्रिया आपका। माहा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि बढ़ती उम्र के हवाले से सबसे पहले कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं? नादिया, इसमें सबसे पहले बात है कि एक अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम बनाया हुआ है जिसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस से पास होना होता है, फिर हम यानी जो बुढ़ापे की तरफ मुंतकिल होते हैं उस तरफ हम जा रहे होते हैं। सही। जब हम बुढ़ापे की बात करते हैं हम इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यानी एक तो होता है ना कि बस बूढ़े हो रहे हैं, 70 इयर्स के लोग हैं, 75 है, 65 है, 62 है, तो उसको भी हमने क्या किया, जो आपके जीरियाट्रिक की बात होती है, जो ओल्डर पीपल हैं उनको भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। जो पहला जो हम ग्रुप लेते हैं वो होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं यंग ओल्ड, ठीक है। उसकी जो उम्र होती है उस ग्रुप की वो होती है 65 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स तक। सही, ठीक है। फिर जो दूसरा ग्रुप आता है वो आता है आपका ओल्ड ग्रुप, यानी ये पता होना ज़रूरी है। और उसकी जो आपकी ग्रुप की जो रेंज होती है वो होती है 75 ईयर्स से लेके 85 ईयर्स तक। फिर जो हम कहते हैं बहुत बूढ़े अफराद हैं वो होता है 85 ईयर्स से ज़्यादा जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं ओल्डेस्ट भी जा सकते वो हैं। तो फिर आगे मतलब जो सेंचुरी भी हाँ कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप एक मतलब कि जो उम्र रसीदा अफराद हैं, जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा, हम अपनी नानी दादियों को देखते हैं, हम अपने परदादा पर नाना को देखते हैं। क्या होता है थोड़ा सा, एक तो उनमें चलने की जो मूवमेंट कहते हैं गेट, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। उनके जो मसल्स हैं वो थोड़े वीक होना शुरू हो जाते हैं। नज़र का बात करेंगे तो नज़र उनकी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। थोड़ा सा फिर आपके जो ब्रेन इश्यूज़ होते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप शुरू से पॉजिटिव रहेंगे, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब कि अपनाएंगे, तो फ्यूचर में जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको हों। उसमें क्या बात आ जाती है, यादाश्त का कमज़ोर होना सबसे ज़्यादा, यानी जो बहुत ज़्यादा हमने कॉमन देखा है, यादाश्त का कमज़ोर होना। फिर क्या होता है, उनको लगता है कि जी हमने ये चीज़ यहाँ पे रखी थी, अब ये हमने कहाँ रखी है, फिर वो भूल जाते हैं। ठीक है। ऐनक लगी हुई है पर ढूंढ रहे होते हैं, जी ऐनक हमने कहीं रखी है। तो ये क्या होता है, इसमें सारे आपके जो एक कलेक्टिवली एक टर्म होती है उसको हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़। लेकिन मैं फिर बात करूँगी, ये जो यादाश्त की कमज़ोरी ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। इसका बुढ़ापे से इतना कोई मतलब फितरी अमल नहीं है, लेकिन जो अल्जाइमर डिजीज़ है वो एक पर्टिकुलर आपका ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें आपके मल्टीपल जो आपके नर्व्स होती हैं ब्रेन के, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक कनेक्टिविटी होती है उसमें ख़राबियाँ पैदा होना दिमाग में शुरू हो जाती हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका एज फैक्टर ज़्यादा हो, ये पहले भी हो सकती है। ये पहले भी हो सकती है, लेकिन फिर वही बात है कि आजकल के जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आजकल के जो हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, आजकल के जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये सब मिला के पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, हड्डियों का कमज़ोर होना। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा क्या है, आपकी जो स्किन है, जो रिंकल्स पड़ते हैं, झुर्रियाँ। मैं अपनी नानी को देखती हूँ, माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई होती। सही। ठीक है। तो वो फिर क्या है, सारी चीज़ें मतलब कि स्किन आपकी रिंकल्स पड़ रहे हैं, फिर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, फिर आपकी यादाश्त कमज़ोर हो रही है, फिर आपकी आंखों का मसला, दांतों का मसला आता है। ठीक है। क्या होता है, लोग डेंचर्स लगा लेते हैं जो हमारे बूढ़े अफराद होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टूथ लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए
پھر ہم نے آج کے شو میں یہی بتانا ہے، کیونکہ انشاءاللہ ایک تو ہمارے جو گھر میں افراد ہیں، جو بوڑھے افراد ہیں، جو بزرگ افراد ہیں، اور ہم نے جو بھی آگے سٹیجز پہ جانا ہے، آپ نے کس طریقے سے اپنے لائف سٹائل کو رکھنا ہے، کون سی آپ نے ڈائٹ لینی ہے، آپ نے کس طریقے سے مطلب کہ چاہے وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہو، چاہے وہ فزیولوجیکل ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو، چاہے وہ سوشل فیکٹر ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ، ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزاریں، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے اور وہ بزرگ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اس ٹائم پہ، دے آر گیٹنگ اسٹبرن ڈے بائی ڈے، وہ ضدی ہو جاتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں، اتنی اٹینشن مانگتے ہیں جتنی ایک بچہ مانگ رہا ہوتا ہے. تبھی سب سے پہلے جو بزرگ افراد ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں گے کہ وہ مینٹلی ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سوشل ایشوز کی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ان کے سائیکولوجیکل ایشوز کی بات کرتے ہیں. اور اگر ایک وہ نیوٹریشنسٹ کے پاس کوئی آتا ہے اپنی مدر یا ڈیڈ کو لے کے، یعنی جو آپ کے جو ہیں بزرگ افراد ان کو لے کے، تو پہلا سوال ہوتا ہے کیا یہ کھانا اکیلے تو نہیں بیٹھ کے کھاتے؟ ایگزیکٹلی، سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے. اور یہ بہت سی فیملیز میں ایسا ہے، بہت زیادہ ہے. تبھی ہر شو میں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ کا کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو میک شیور کہ جو پوری فیملی ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. ہماری ہیلتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، آپ کا جو فیملی انوائرمنٹ ہے، آپ کا جو سوشل انوائرمنٹ ہے، آپ کو اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. بالکل اسی کو ٹھیک کرنا ہے. بہت اچھی باتیں ماہا آپ نے کہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ فیس بک لوگ پر جو لوگ اس ٹائم ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس پروگرام میں جتنی بھی غذائی ہدایات اور مفید مشورے ماہا جاوید ابھی آپ کو بتائیں گی، وہ صرف آپ تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ آپ کے پیاروں تک بھی پہنچے. اس لیے شو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ. ماہا بہت اچھی باتیں لے کر ہم لوگ چل رہے تھے، تو اس میں مطلب آئی تھنک جو آپ کے بڑے بزرگ افراد ہیں وہ اٹینشن سیکھ کرتے ہیں بہت زیادہ، جتنی ایک بچہ کرتا ہے. تو جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان کو ہیڈ سیٹ پہ بٹھائیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، تبھی آپ کی جو اگلی جنریشن ہے وہ بھی یہ سب کچھ چیزیں سیکھے گی کہ یہ بڑی عمر کے افراد ہیں، یہ میری نانوں ہیں، دادوں ہیں. دیکھیے بات یہاں پہ آج جو ٹاپک ہے نا، وہ نیوٹریشن کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، جو ہمارا مین ٹاپک ہے. تھوڑا سا یہاں پہ کیا ہوگا، سوشل ایشوز پہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. بالکل کریں گے اس طرح، کیونکہ ہم نے بھی اگلے اسٹیپ پہ پہنچنا ہے. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ، اس طرح جو ہم کہتے ہیں کہ جی جو آپ کریں گے کل آپ کی جو جنریشن آپ کے ساتھ وہی کرے گی آپ کے ساتھ. تو اٹس بیٹر کہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ہیلدی رکھیں کہ آپ کو جب آپ اس ایج میں پہنچے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے. ایک میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ابھی پرسوں میں نے جو ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوتا ہے انسٹاگرام پہ، میں نے دیکھا کہ ایک 63 ایئرس کے مطلب کہ وہ ہیں بزرگ فرد ہیں، انہوں نے ایک پورا ورلڈ ریکارڈ توڑا ہے. ایک ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے پلانک، ٹھیک ہے، جو آپ پلانک کرتے ہیں، انہوں نے وہ 6 آورس کی ہے. اور انہوں نے پورا ایک ریکارڈ توڑا ہے. حالانکہ وہ کیا ایج ہے ان کی، وہ آگے ہیں اس ایج میں، وہ آ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیلدی ہیں. لائک ان کا جب انٹرویو دیکھا گیا یا ان کا سنا گیا، انہوں نے یہی کہا کہ شروع سے میں نے اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھی، میں نے اپنی ہیلدی ہیبٹس رکھی، ہاں جی، ڈائٹری پریکٹسز ہو گئیں، آپ کے جو ایکسرسائز ہو گیا. تو آج کیا ہے کہ آئی ایم ناٹ، مطلب کہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا اور میں محتاج بھی نہیں ہوں. بالکل. اور وہ پلانک اتنی مشکل ایکسرسائز ہے کہ وہ ہم نارملی طور پہ 1 منٹ بھی نہیں کوئی کر سکتا، اور 2 منٹ میکسیمم، کوئی 3 منٹ کرے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور انہوں نے وہ 6 آورس کا جو ہے وہ ریکارڈ بریک کیا. اللہ کی بلیسنگ ہے ان کے اوپر اس سب چیز کو لے کر. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اگلے کویشچن کی طرف جائیں گے. اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑھاپا جب آپ پہ آنے لگتا ہے تو اس میں جو آپ کا مدافعت کا نظام ہے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ اچھا، یہ سب سے پہلے ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو بزرگ افراد ہوتے ہیں، بہت جن کو اتنا مطلب کہ پتہ نہیں ہوتا، کچھ ہوتے کہ بہت زیادہ وہ بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ آج ان کو کوئی ڈیزیز ہو گئی، کل ان کو کچھ اور ہو گیا، تیسرے دن کچھ اور ہو گیا. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ ڈیزیزز ان کو ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں سوری کہ جو امیون سسٹم ہے ان کا، جو مدافعتی نظام ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. جب تک ہمارا امیون سسٹم، جب تک ہمارا مدافعتی نظام جو ہے وہ اسٹرانگ رہے گا، ہمارے اندر بیماریوں کا اتنا
مطلب کہ بیماریاں ہمارے اندر نہیں آئیں گی. صحیح. تو ہمارا وہ جو سسٹم ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بیماریوں کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے. اچھا ماہا آپ کا امیونٹی سسٹم اب جیسے میری ایج ہے یا آپ کی ایج ہے تب بھی تو ویک ہو سکتا ہے نا؟ کب ہوگا ویک؟ جب آپ اپنی ڈائٹ کو فالو پراپر نہیں کریں گے. اب ہم ڈائٹ کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈائٹ میں کیا ہوتا ہے, ہم اکثر بات کرتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس کی, مائکرو نیوٹرینٹس کی. کافی لوگوں نے سنا ہوگا کاربوہائیڈریٹس, پروٹینس, فیٹس, اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ جی وائٹامن سی کھائیں, ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ڈائٹ جو ہے وہ فل آف اینٹی آکسیڈنٹس ہونی چاہیے, وہ ہم صرف اسی لیے کہتے ہیں تاکہ جو آپ کا امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو. اب جب بات کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کی, پروٹینس کی اور فیٹس کی, تو اس میں سے جو آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ کرتی ہے وہ آپ کا پروٹینس کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ایک واحد میکرو نیوٹرینٹ ہے پروٹینس, جس نے آپ کے اوور آل آپ کے مسلس, آپ کے جو اسکیلیٹل مسلس ہیں, جو آپ کے پٹھے ہیں, انفیکٹ جو آپ کے ناخن ہیں, آپ کے بال ہیں, اور آپ کی جو ہارمونس ہوتے ہیں, جو آپ کے انزائمس ہوتے ہیں, جتنا یہ ہماری باڈی میں پروسیس چل رہا ہے وہ زیادہ تر آپ کے پروٹینس کی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے, پروٹینس تو ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں, بالکل دیں, کیونکہ اس سے آپ کا ایک تو پہلی چیز امیون سسٹم تو اسٹرانگ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ کہیں ان فرد کو کہ کوئی کارڈک ایشو تو نہیں ہے, کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ جب ہم پروٹینس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں سب سے جو ہائی بایولوجیکل ویلیو پروٹین ہوتی ہے, ہم گوشت کی بات کرتے ہیں. اور گوشت کو ہم تھوڑا سا, جن افراد کو دل کا مرض ہے ان کو ہم تھوڑا سا کہتے ہیں گوشت کو آپ ایوائڈ کریں. ہم وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے. اور گوشت کون سا؟ یہ جو آپ کا بڑا گوشت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کا بیف ہوتا ہے, اس کو ہم تھوڑا سا ایوائڈ کرواتے ہیں. ایک چیز تو ٹھیک ہے آپ اپنی دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہی ہے, ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو دوسری چیزیں کہیں وہ نہ افیکٹ ہو. تو آپ نے ساری چیزوں کو, تبھی ہم کہتے ہیں جب کسی کو کوئی نیوٹریشن کا ایشو آتا ہے, جب جو ڈائٹیشنس ہوتی ہیں, جب وہ ایک پیشنٹ کو وزٹ کرتی ہیں تو ان کے پاس ایک پراپر پرفارما ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سائڈ بائی سائڈ ان کی ڈیزیزز لکھی ہوتی ہیں, اور پھر ان سے کوشچن ان کی فیملی سے, اگر ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے تو پھر ان کی فیملی سے کوشچن آنسرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو تو ٹھیک ہے ہم صحیح کر رہے ہیں, لیکن میک شیور جو اگلی چیزیں خدا نہ خواستہ وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. صحیح. ماہا, ہم اپنی بات کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ فیس بک پیج پر اس ٹائم جو لوگ کنیکٹڈ ہیں ان میں راشد قریشی, سعادت علی خان اور محمد رشید ملک, احسان اقدس, سعادت علی خان, علی انصار, یہ سب لوگ ہمارے ساتھ اس ٹائم فیس بک پیج پر کنیکٹڈ ہیں. آپ سب لوگوں کی اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پروگرام میں جتنی بھی غذائی ہدایات اور مفید مشورے دیے جا رہے ہیں وہ صرف آپ تک محدود نہ رہیں بلکہ آپ کے اپنے پیاروں تک بھی پہنچے. اور جن لوگوں نے ابھی ہمیں فیس بک پر جو ہے وہ جوائن کیا ہے ان لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے غذا کا چناؤ پر مبنی ہے, جس پر ہمارے پاس جو ہے ہماری نیوٹریشن ماہا جاوید موجود ہیں. آپ کا کوئی بھی اپنی صحت کو لے کر کنسرن ہو, مسئلہ ہو تو ضرور ڈسکس کیجئے. نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں. ماہا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہا آپ کے سوال کا جواب دے گی, اور کوشش کیجئے کہ ٹاپک سے ریلیونٹ ہی کویسچن پوچھے جائیں تاکہ ماہا کو بھی آپ کو کنوے کرنے میں آسانی اور ہم لوگوں کو بھی آسانی ہو. اسپیشلی جو آج کا پروگرام ہے وہ ان کے لیے ہے جو مطلب کہ بہت زیادہ کنسرن ہے اپنے پیرنٹس کے ہیلتھ کے بارے میں. ٹھیک ہے, جس طرح بہت زیادہ جن کو ہوتا ہے کہ ہماری جو مدر ہیں ان کی ایج کیا ہے, جی وہ 72 ایئرس اولڈ ہے, ان کو ڈائبٹیز ہے, ان کو ہائپر ٹینشن ہے, ان کو دل کے مسئلے ہیں, تو وہ کیا کھائیں وہ کیا نہ کھائیں. جو سب سے بڑا آج کا ہمارا ٹاپک کا یہی کنسرن ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اگر کنسرن ہے اپنے پیرنٹس کے ہیلتھ کے معاملے میں تو یو آر موسٹ ویلکم. تو ہم آپ کو آنسر ضرور دیں گے. بالکل ضرور سوال پوچھیے. آپ کے گھر میں جتنے بھی فیملی میں بڑے افراد ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کی امی یا ابو ہی ہوں, آپ کی نانوں ہیں, دادوں ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, جو بھی افراد جو کہ اس ٹائم ایج فیکٹر میں آ چکے ہیں, 40 ابو ہو گئے ہیں, 70 پلس ہیں, 80 پلس ہیں, ان کو لے کر اگر کوئی بھی آپ ان سے پیار کرتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ کیوں ان کے ساتھ درپیش ہو رہا ہے, تو ضرور کویسچن کیجیے. ماہا, ہم بات کر رہے تھے گوشت کی. تو گوشت کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کا ایج فیکٹر بڑھتا ہے, کہتے ہیں کہ گوشت کی مقدار کو کم کر دینا چاہیے یا بالکل ختم کر دینا چاہیے. ہم بالکل ختم, میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کا یہ ہے, ابھی یہ بتایا ہم نے کہ جو آپ کے ایج فیکٹر لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارے بزرگ افراد ہوتے ہیں, جو افراد عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں, ان میں نا ایک کم ہو جاتی چیز, ان کی ایپیٹائٹ بہت کم ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں. اگر ہم ان کو ایک دم سے گوشت دے دیں گے تو ان کو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر میں اپنی ہی فیملی میں دیکھوں, آپ اپنی فیملی میں دیکھیں تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری نانی یا دادی دادا نانا وہی کہتے ہیں بیٹا تھوڑا ڈالو پلیٹ میں, زیادہ نہیں. اور اگر ان کو کوئی شوربے والی چیز دی جائے تو اس میں بھی وہ نوالے کو ڈپ کر کے بالکل سافٹ کر کے کھاتے ہیں, تاکہ وہ جو کھانا ہے ان کا آرام سے ڈائجسٹ ہو جائے. کیونکہ اگر آپ ان کو ابھی سے بیف وغیرہ زیادہ دینا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا, ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, وہ کھانا ان کو آرام سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا. اور اگر ایک دفعہ کھانا پراپر ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تو پھر نہ آپ آرام سے سو سکتے ہیں, نہ آپ آرام سے لیٹ سکتے ہیں. بالکل. تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے شروع سے, مطلب کہ یہ آج پروگرام ان کے لیے بھی جو اس ٹائم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کہ ابھی سے اپنی جو ہیلدی ہیبٹس ہیں اس کو آپ ڈیولپ کریں تاکہ ان فیوچر آپ کو ان چیزوں کا اتنا مسئلہ نہ ہو. اپنا ابھی سے ہی امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ جب آپ اس ایج فیکٹر میں انٹر ہو رہے ہوں تو بہت زیادہ کم چانسز ہوں کہ جو بیماریاں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. صحیح ہے, یہ ماہا نے آپ کو ٹپ دی ہے. ابھی سے جو لوگ مطلب ایج فیکٹر میں بھی جانے والے ہیں وہ بھی ان ٹپس کو ضرور جو ہے وہ فالو کریں. ماہا اس میں ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں, نانوں ہیں, دادوں ہیں, نانا نانی ہیں, دادا ہیں, سننے کی حس بھی کم ہو جاتی ہے. بالکل اونچا سنتے ہیں, کوئی بھی بات کہو تو اونچا کہنی پڑتی ہے. تو اس میں یہ کیوں تبدیلی آ جاتی ہے, کیوں اونچا سننے لگ جاتے ہیں؟ یہ نارمل فینومینا ہے. ٹھیک ہے, یہ نارمل ہے, یعنی فینومینا, یہ ایج فیکٹر ہم کہتے ہیں. ایج فیکٹر ہے تو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے سننے کی بھی کم لگتی ہے کہ جی تھوڑا سا اونچا سنائی دیتا ہے ان کو, ہم اونچا بولتے ہیں تاکہ وہ آرام سے سن سکیں. اور پھر دوسرا کیا ہے, ان کا جو سائٹ آف یہ ہے اسمیل, ٹھیک ہے, سونگنے کی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے, وہ بھی جو حص ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, آپ نے جو اس کو ہم اتنا وہ نہیں کر سکتے, مطلب کہ اٹس اے نارمل اگر وہ چلتا جا رہا ہے, لیکن ہاں ہم لوگ ڈائٹ ایسی دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایٹ لیسٹ وہ چیز ورسٹ نہ ہو. تو اس میں ماہا یہ چیز آ سکتی ہے کہ کچھ لوگ اونچا ٹی وی سنتے ہیں, مطلب اچھا یہ دوسری چیز ہے. اگر ہم نیوٹریشن کے حوالے سے بات کریں گے وہ میں اس فیکٹر, وہ انوائرمنٹل فیکٹر آ جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے, فزیکل فیکٹر آ جائے گا. اس ٹائم اگر ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بات ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں فل آف, میں پھر وہی بات کروں گی, اینٹی آکسیڈنٹس رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا کیا آ جائے گا, آسان الفاظ میں اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں کہ آپ ایک ایریا میں گئے ہیں, میں ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھا رہی ہوں. آپ ایک انڈسٹریل ایریا میں گئے ہیں, آپ نے سانس لیا, ٹھیک ہے, سامنے ایک گاڑی جا رہی ہے, وہ پیچھے سے دھواں چھوڑی, آپ نے سانس لیا, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, وہ جو سانس جب ہماری باڈی میں جاتا ہے تو ہمارے کیا ہوتا ہے, اس میں بہت لنگس بھی ہیں جو بھی اگر ہماری باڈی میں جائے گا تو وہاں پہ ہماری باڈی میں وہ ہوتے ہیں فری ریڈیکلس, تو وہ آپس میں ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ ایک دفعہ ہماری باڈی میں اسٹارٹ ہو گئے تو پھر ہمارے پاس ملٹیپل جو ہیں وہ ڈیزیز ہونا شروع ہو جائیں گی. تبھی ہم اینٹی آکسیڈنٹس کے, آپ کی باڈی میں آکسیڈیشن ہو رہی ہے. اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں, وہ جو آپ کی باڈی میں آکسیڈیشن ہو رہی ہے اس کو روکتے ہیں. اب اس میں کون کون سے کھانے ہیں, سب سے پہلے آپ کا آتا ہے وائٹامن سی. ٹھیک ہے, وائٹامن سی میں کیا آ جائے گا, آپ کا بیسٹ سورس وائٹامن سی ہوتا ہے گووا, جس کو ہم امرود کہتے ہیں. آپ کا مالٹا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے جو سٹرس فروٹس ہیں, اورنجز ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتا ہے وائٹامن ای. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ضرور لینے, اور یہ نارملی ہر ایک کو لینے چاہیے. جتنا آپ کی باڈی میں آکسیڈیشن پروسیس ہوگا اتنے ہی آپ کی باڈی میں زیادہ بیماریاں ہوں گی. صحیح جی. ماہا سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. فیس بک پر ہمیں جوائن کیا ہے سادات علی خان نے. سادات علی خان کا کویشچن یہ ہے کہ بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا یہی ہے کہ اثرات کو ہم کم کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے, جب آپ کو پتہ ہے, میں نے ابھی یہی بات کی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے آپ ایک فیز میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنی ڈائٹ کو اتنا اسٹرانگ رکھنا ہے, یعنی اپنی ڈائٹری ہیبٹس دیکھنی ہے کہ ہم کون کون سی چیزیں کھا رہے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے, آپ نے اپنے میکرو نیوٹرینٹس دیکھنا ہے, کاربوہائیڈریٹس دیکھنا ہے, آپ نے پروٹینس دیکھنا ہے, آپ نے فیٹس دیکھنی ہے. کاربوہائیڈریٹس ہم کیوں کہتے ہیں, اگر آپ کاربوہائیڈریٹس اتنا نہیں کھائیں گے تو آپ کے دماغ کو گلوکوز نہیں جائے گی, اور جو گلوکوز ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کے وہ دماغ کی انرجی ہوتی ہے. اگر آپ کاربوہائیڈریٹس نہیں کھائیں گے تو آپ بہت زیادہ, آپ کو لگے گا آپ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں, دماغ کام نہیں کر رہا, اور بہت زیادہ سستی کا شکار ہو رہے ہیں. دوسری بات ہے پروٹینس. اگر آپ پروٹینس کم کھائیں گے, پروٹینس پھر وہی بات ہے, ایک واحد چیز ہے جس میں آپ کا, میں نے ابھی
ابھی ذکر کیا تھا، آپ کے اس نے مسلس کو، جو آپ کے پٹھے ہوتے ہیں اس کو مضبوط بناتا ہے، آپ کی جو بالوں کی حفاظت ہے، یہ اسکن اور یہ جو آپ کے ناخن ہیں یہ پروٹینز بالکل، اور جو آپ کی باڈی میں مختلف ریئیکشنس ہو رہے ہیں، انزائمس جو ہوتے ہیں یہ سارے پروٹینس ہوتے ہیں. اور دوسرا مین جو آپ کا امیون سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیزیز کے اگینسٹ آپ کی باڈی نے کیسے فائٹ کرنا ہے. جب تک وہ اسٹرانگ ہوگا آپ بہت کم مطلب کہ بیمار ہوں گے. اگر آپ کا امیون سسٹم، آپ نے اکثر لوگوں کا سنا ہوگا جی میں آج پھر بیمار ہو گیا، یار تمہارا امیون سسٹم ویک ہے، یا میں کیوں کہتے ہیں میں تھک گئی، آپ کا امیون سسٹم ویک ہے. بھائی وہ کیوں ویک ہے آپ کا امیون سسٹم؟ کیونکہ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا بات یہ تو ہمارے آگے ڈائٹری فیکٹرز. ٹھیک ہے. دوسرا آتا ہے آپ کا سوشل فیکٹرز. کوشش کریں فیملی سسٹم جو ہے اس کو آپ رکھیں ساتھ، کیونکہ اگر ایک فیملی سسٹم نہیں ہوگا لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے سارے اثرات آپ کے چہرے پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چہرہ تو ٹھیک ہے، آپ کا برین سب سے پہلے آپ کا برین افیکٹ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے جو لوگ ہیں وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک اور بات، جو ہمارے افراد ہوتے ہیں یہ کبھی بھی آپ ان کو آئسولیشن میں مت رکھیں. صحیح. آئسولیشن میں جتنا ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، جتنا پھر وہی بات ہے کہ جتنا ہیلدی انوائرمنٹ ہوگا لائف بھی اتنی ہیلدی رہے گی. تو کوالٹی ٹائم ہے اپنے بڑوں کے ساتھ، جو وقت گزر رہا ہے آپ کا وہ ایک کوالٹی ٹائم ہے. تو جتنی محبت ان سے آپ لے سکتے ہیں نا وہ لے لیں. بالکل. سعادت علی خان جو ہیں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کا ماہر. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس مشاہد شاہ ہیں. مشاہد شاہ کہہ رہے ہیں کہ میری مدر جو ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ 50 ان کی ایج ہو چکی ہے، ان کو ڈائبٹیز بھی ہے اور وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں. اور اسی ایج میں مطلب 50 کی ایج میں ان کے جو ٹیتھ ہیں وہ بہت زیادہ گر گئے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ڈائٹ سجیسٹ کریں. ان کا پورا ٹپیکل جو ہے وہ ہمارا جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ بات یہی شروع کی تھی کہ ڈائبٹیز کی بات کریں گے، ٹوتھ لاس ہوگا، اور جو آپ کی یہ ہائپر ٹینشن ہے یا جو کارڈیو ویسکولر ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، ہارٹ پیشنٹ جی وہ کارڈیک پیشنٹ ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ نے اپنی ڈائٹ میں فل آف اومیگا 3 اومیگا 6 اور اومیگا 9 فیٹی ایسڈس دینے ہیں. وہ ہم کیوں کہتے ہیں اسپیشلی ہارٹ پیشنٹس کو، جو ہارٹ پیشنٹس کی ڈائٹ ہوتی ہے دیٹ از کالڈ دا TLC تھراپیوٹک لائف اسٹائل چینج. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی چکنائیوں کی بات کرتے ہیں. سیچوریٹڈ فیٹس کون سے فیٹس ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں جا کے جمنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو LDL جو کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو ریز کرتے ہیں. LDL کولیسٹرول سب سے برا کولیسٹرول ہوتا ہے جس نے آگے ڈیزیزز ہارٹ کی کرنی ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کولیسٹرول کو کم کرنا ہے اور HDL کو ہم نے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے اومیگا 3 اومیگا 6 اومیگا 9 سورسز میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر ہم آئلس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کنولا آئل آئے گا، اولیو آئل آئے گا، سن فلاور آئل آئے گا، سیف فلاور آئلس آتے ہیں اس میں. اور دوسری بات کیا ہے، نٹس کی بات کریں گے تو اس میں جو ہارٹ فرینڈلی نٹس ہیں وہ آپ کے والنٹس اور وہ آلمنڈس ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی شریانیں ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں، جس میں انفلاممیشن ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے. جب انفلاممیشن کم ہوگی جو آپ کی باڈی میں ریز LDL ہے اس کو کم کرتا ہے، اور جو اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے HDL اس کو ریز کرتا ہے. صحیح. یہ بات ہو گئی. پھر دوسرا بات ہے کہ آپ چکن کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ بیف اور مٹن کھا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں کیونکہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات مارجرین، موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیف کھاؤ، مٹن کھاؤ، طاقت آئے گی، یہ چیز ملے گی. اگر آپ کیس دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدر کو کیا ہے، کارڈیک ایشو بھی ہے اور ڈائبٹیز بھی ہے. ڈائبٹیز کی طرف میں ابھی آتی ہوں. یعنی آپ نے اپنی ڈائٹ میں جو ہے مونو انسیچوریٹڈ فیٹس اور پالی انسیچوریٹڈ فیٹس اومیگا 3 اومیگا 6 اومیگا 9، اکثر آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فل آف اومیگا 3. آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فل آف اومیگا 9، فل آف اومیگا 6. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ہارٹ فرینڈلی فوڈس ہوتے ہیں. وہ واقعی فل آف ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر وہ کلیم کریں تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے اس میں، جب آپ کوئی ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک اور بات کہ جب آپ کوئی پروڈکٹ لیں آپ نے فوڈ لیبل لازمی پڑھنا ہے. اگر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس میں اومیگا 3 ہے تو آپ نے ان کے کلیمز میں جانا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ایک پروڈکٹ کے پیچھے کلیمز لکھے ہوتے ہیں. نیوٹریشن کلیم ہوتا ہے، ہیلتھ کلیم ہوتا ہے، اسٹرکچرل ہیلتھ کلیم ہوتا ہے کہ یہ جو آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں یہ کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے. صحیح ہے. اور ایسا ہی نہیں کرنا کہ جسٹ اومیگاز دیکھے یا فیٹی ایسڈز دیکھے تو بس اس پروڈکٹ کو بائی کر لیا. اور دوسری بات ایک اور، یہ تو ہم نے ایک بات کی تھی ہارٹ کی. دوسری بات ہے اگر ہارٹ پیشنٹ ہے تو خدا نہ خواستہ ہائپر ٹینشن بھی ہو سکتی ہے، تو اس
کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے, یہی ڈائٹ دینی ہے. مچھلی بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, اب تو مچھلی کا خیر موسم جا رہا ہے, لیکن آپ ہفتے میں ایٹ لیسٹ 3 سے 4 دفعہ مچھلی کا استعمال ضرور کریں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ, اگر ڈائبٹیز کی ہم بات کریں, نمک کا استعمال کم سے کم کریں. 1200 mg سے زیادہ نمک نہیں دینا. اب بات کرتے ہیں, ہم نے 1200 mg تو بول دیا, لیکن پھر پوچھتے ہیں لوگ 1200 mg ہوتا کتنا ہے, تو یہ 1 ٹی اسپون ہوتا ہے. 1 ٹی اسپون اور 1/4 ان دونوں کو مکس کر کے. بہت شکریہ ماہا, کویشچنز بہت زیادہ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ مختصر جوابات دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے جتنے بھی کویشچنز ہیں ان کے جواب دیے جا سکیں. ہمارے ساتھ اشفاق ڈوگر صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بزرگوں کو معدے کا پرابلم ہے, علاج چل رہا ہے, اور وہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں, ساگ کا سالن ان کے لیے کیسا رہے گا؟ ساگ کا سالن, میدے کا پرابلم ہے, ان کے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ میدے کا پرابلم بہت زیادہ ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم ساگ کی بات کریں, انہوں نے سب سے پہلے کہا میدے کا پرابلم, میدے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے ہمارے جو بزرگ افراد ہیں ان میں. صحیح. کیا ہوتا ہے اس میں, اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرائٹس ایٹروفی, ٹھیک ہے. مشکل ہوگا اس لیے میں اس کی طرف اتنا سائنٹیفکلی آ نہیں رہی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو میدا ہوتا ہے نا, اس کی اکثر آپ نے سنا کہ السر ہو گیا, یہ ہو گیا, تو اس کی جو میمبرین ہوتی ہے, ہاں, اس میں نا ایک تو میدا جو ہے آپ کا وہ شرنک ہو جاتا ہے السر میں. نہیں, یہ جو میں نے جو ان کا جو ذکر جو انہوں نے اپنی بتائی ہے, ہاں جی, جو ایٹروفی ہے گیسٹرائٹس ایٹروفی, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک تو جو اسٹمک سائز ہے, جو میدا ہے اس کا سائز وہ چھوٹا ہو جاتا ہے, اور دوسری جو اس کی میمبرین ہوتی ہے جس نے اس میدے کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں, کوشش کریں اگر آپ نے ساگ دینا ہے اس میں مکھن مت ڈالیں, مکھن کے بغیر دیں. اور اگر آپ نے مکئی کی روٹی ایک دم سے اگر دیکھیں نا, نارملی اگر آپ کھائیں گے ایک مکئی کی روٹی اور ساگ اس پہ مکھن ہے تو ایک بہت ہیوینس ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں, 2 ٹیبل اسپون سے زیادہ ساگ نہیں دیں. اور پھر کیا ہے, اگر روٹی دینی ہے تو عام چپاتی دیں, پتلی بنی ہوئی ہو, اور وہ آدھی روٹی دیں. صحیح. کیونکہ پھر کیا ہوگا, اگر آپ وہ ایک دم سے بھر کے کھا لیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہی ساگ برا ہے, ساگ اچھا ہے, لیکن اگر اس پہ دیسی گھی کا اوائڈ کریں, مکھن یا دیسی گھی کا تڑکا نہ ہو. مطلب جیسے انہوں نے بات کیا کہ وہ دیہات میں رہنے والے ہیں, تو دیہات کے لوگ تو دیسی گھی کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ کرنا پڑے گا تھوڑا سا, کیونکہ اگر آپ نے اسی طرح کرتے رہیں گے تو آپ کو پھر وہ کھانا ڈائجسٹ ہونا مشکل ہو جائے گا. اور اس کی میں ایک اور بتا رہی ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے, جو میلز ہیں آپ کے اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر کے دینا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے. یہ نہیں کہ ایٹ اے ٹائم 1.5 روٹی کھا لیں گے, ایٹ اے ٹائم پوری مطلب کہ کوئی ایک پراٹھا کھا لیں, نو, تھوڑا تھوڑا کر کے دیں, کیونکہ جو اسٹمک ہے وہ سینسیٹیو ہوا ہوا ہے. دودھ کی بات کریں گے, جو اسپیشلی جو دیہات میں جو دودھ ملتا ہے وہ اتنا پیور ہوتا ہے, خالص, اتنا زیادہ خالص ہوتا ہے کہ اکثر کچھ لوگوں کو تو وہ ڈائجسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. میں بھی نہیں پی سکتی. ایگزیکٹلی, ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا. تو اس میں کیا کرنا ہے, آپ نے تھوڑا سا دودھ لینا ہے اور زیادہ پانی لینا ہے. اس دودھ کو آپ نے بالکل ڈائلیوٹ کر کے پینا ہے, تاکہ, اور جو اسپائسی فوڈ ہیں, یہ جو گریسی فوڈس ہیں, آئلی فوڈس ہیں, اس کو بالکل اوائڈ کرنا ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ ماہا آپ کا, بہت اچھے سے ماہا سارے جو غذائی ہدایات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں. پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنے بھی لوگ اس ٹائم ہمارے ساتھ فیس بک پر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں, ان سے گزارش ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے نیوٹریشن کلینک کا ضرور وزٹ کریں. نیوٹریشن کلینک پر دیے جانے والے سبھی مشورے اور غذائی ہدایات بالکل فری آف کاسٹ ہیں, بالکل مفت ہیں. نیوٹریشنز جو ہیں ہماری اس کلینک میں موجود ہوتی ہیں, جو آپ کو آپ کے مطابق, آپ کی بیماری کے مطابق, آپ کے مسئلے کے مطابق غذائی چارٹ پرووائڈ کریں گی, اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ نیوٹریشن کلینک کا وزٹ ضرور کیجیے گا. ہمارے ساتھ اس ٹائم جو فیس بک پر لوگ کنیکٹڈ ہیں ان میں راشد نواز, زیناز ہوم اور اشفاق ڈوگر صاحب, نظام الدین, نور الامین مینگل, عمر ممنون اور مشاہد شاہ شامل ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. آپ سب لوگ جو ہمارے ساتھ اس ٹائم کنیکٹڈ ہیں, فیس بک پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ جتنی بھی غذائی ہدایات اس پروگرام میں بتائی جا رہی ہیں وہ صرف آپ تک محدود نہ رہیں بلکہ آپ کے پیاروں تک بھی پہنچ جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اگلے کویشچن کی طرف جائیں گے. راشد نواز ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 29 سال ہے, میرے پٹھوں میں بہت درد ہوتا ہے اور شوگر ٹیسٹ بھی میرا بالکل ٹھیک ہے. میں کون سی ایسی خوراک استعمال کروں کہ میرے جو پٹھوں میں درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے؟ اچھا, ان کی 29 ایئرس ہے؟ نہیں, 39 ہے. اس میں آپ نے سب سے پہلے ڈائٹ سے پہلے میں آپ سے ایک سوال ہی کروں گی کہ جو آپ کا پوسچر ہے کیا وہ ٹھیک رہتا ہے؟ ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. آپ یوں تو نہیں بیٹھے ہوئے, آفس ورک ہے, کانسٹنٹلی لیپ ٹاپ ہے,
ٹھیک ہے. آپ لوگ مطلب کہ اسٹریٹ نہیں بیٹھتے, کمر کو جھکا کے بیٹھتے ہیں, بالکل ایسا کانسٹنٹلی آپ لیپ ٹاپ پہ کام کریں, آپ کے مطلب کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے بیک پہ, اور رات کو سوتے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 3-4 تکیے رکھ لیتے ہیں. ایسا اتنے برے طریقے سے پوسچرز ہوتے ہیں کہ ان کی جو ساری یہ جو مسلس ہیں یہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں, بہت برا, اور آپ کا درد پھر نہیں جاتا. پہلے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اگر آپ کا پوسچر ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کو نیوٹریشن گائیڈ لائنس دیں گے کس طرح کہ آپ اپنی جو مسلس کا ایشو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں ڈائٹ سے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر لیپ ٹاپ بھی ہے لیٹ یوں جاتے ہیں اور لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے. پوسچر جو ہے وہ سب سے پہلے پوسچر دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو صحیح ہے, پھر ہم آپ کو آگے نیوٹریشن گائیڈ لائنس دیں گے. کیونکہ اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, کافی لوگ میں نے دیکھے بھی ہیں کہ اتنے تھکے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسے سو جاتے ہیں کہ کوئی سپورٹ نہیں ہوتی, آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا, لیکن وین یو ویک اپ تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں شاید کہ کوئی مسل ہے وہ ہمارا پل ہو گئے. تو پہلے آپ اپنا پوسچر دیکھیں, پھر اس کے بعد ہے ہم آپ کو نیوٹریشن گائیڈ لائنس ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. صحیح جی, پہلے جو ماہا نے کہا ہے پہلے آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے, اس کے بعد آپ دوبارہ ابھی بتا دیں, ہم آپ کو ابھی ہی جو ڈیٹیل ہے وہ نیوٹریشن بتا دیں کون کون سے آپ نے ڈائٹ لینی ہے جس سے جو آپ کی مسلس کا ایشو ہے وہ ہم سالو کر سکیں. صحیح. میاں آصف صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کو شوگر کا مسئلہ ہے اور بی پی بھی ہائی رہتا ہے, ان کے لیے کوئی غذا تجویز کر دیں. اچھا, اب یہ جب شوگر کی بات ہوتی ہے, ڈائبٹیز کی بات ہوتی ہے, بہت کامن ہے اینڈ ویری سینسیٹیو ٹاپک. ٹھیک ہے, ہمارے اسپیشلی آج کل جو بزرگ افراد میں دیکھا گیا ہے, لیکن آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں بھی دیکھی جا رہی ہے بہت زیادہ ڈائبٹیز. بات یہاں پہ ہے کہ جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو ڈائبٹیز میں ہم کھانوں کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سے آپ نے کھانے دینے ہیں اور کون کون سے آپ نے کھانوں کو ایوائڈ کرنا ہے. صحیح. تھوڑا سا یہ مشکل ہوگا سمجھنے میں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنا جو پیغام ہے ان تک پہنچا دوں. بات ہوگی یہاں پہ گلائسیمک انڈیکس کی اور بات ہوگی ڈائبٹیز میں گلائسیمک لوڈ کی. ٹھیک ہے, گلائسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے, اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی ان کو ڈائبٹیز ہے, آپ نے وہ کھانے دینے ہیں کہ جن کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو, یعنی 0 سے 55 کی رینج میں ہو. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی اس سے زیادہ ماڈریٹ ہوتا ہے, اور پلس 70 جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہائی گلائسیمک میں چلا جاتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنا ہے جو گلائسیمک انڈیکس, جو لو گلائسیمک انڈیکس فوڈ ہیں وہ ہم نے دینے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے لو گلائسیمک انڈیکس فوڈ جو ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ کو دینے ہیں, وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی, ٹھیک ہے, اگر میں سپوز میں کہتی ہوں آپ نے ایک اورنج کھا لیا ہے, جو اورنج ہے وہ لو گلائسیمک انڈیکس فوڈ ہے, وہ آپ آرام سے دے سکتے ہیں. تو ایک باقاعدگی سے ایک چارٹ ملتا ہے جس میں آپ کو سارا مینشن ہوگا لو گلائسیمک فوڈز کون سے ہیں, ماڈریٹ کون سے ہیں اور ہائی کون سے ہیں. اگر میں نے کہا کہ آپ نے جی ایک اورنج کھایا ہے تو اس کے بعد جو اس میں شوگر ہے وہ کس اسپیڈ سے بلڈ میں بڑھے گی. صحیح. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے گلائسیمک لوڈ. سب سے خطرناک جو ہوتا ہے یہ جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, 100 جو گلائسیمک لوڈ ہے, جو ہم اکثر کہہ بھی دیتے ہیں پوائزنس ہے, وہ کھجور ہے. کھجور. لیکن کھجور کے تو بہت فائدے ہیں, لیکن جن افراد کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے, جن کی بہت زیادہ شوگر ہے, جن کو بہت زیادہ جن کی شوگر رہتی ہے, ان کو کھجور سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو ماہا یہ جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ اب ان کی جو مدر ہیں ان کو مطلب ہارٹ پیشنٹ بھی ہے, کہتے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ کو اجوا کھجور جو ہے وہ کھانی چاہیے. نہیں, اجوا کھجور ہم کیوں کہتے ہیں کھانی چاہیے, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کے نٹس وغیرہ ہوتے ہیں, بادام وغیرہ ہوتے ہیں, رائٹ. تو آپ بادام ان کو ویسے ہی کھلا دیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کھجور بالکل ختم کریں. اگر وہ بہت زیادہ ان کی شوگر بڑھ رہی ہے, اگر وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, تب آپ نے ڈائٹ کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہے. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو گنڈیریاں نہیں آتی گرمیوں میں, ہم وہ دینا بند کر دیتے ہیں, جبکہ وہ تو بہت اچھی ہیں. بالکل, ہم وہ دینا بند کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ چینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ نیچرل شوگر ہوتی ہے, ہم وہ دینا بند کر دیتے ہیں. تو آپ کو ایک چارٹ ملتا ہے. ہاں, جو آپ کے اب چاولوں کی بات کریں گے, چاولوں کی بات, آپ چاول وہ دے سکتے ہیں جو لانگ گرین رائس ہوتے ہیں. ان کا جو ہے گلائسیمک انڈیکس وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو شارٹ گرین جو رائس ہوتے ہیں. ہاں جی, آرام سے مل جاتے ہیں. اور جو ساری بران پروڈکٹس ہیں آپ کی, یہ جو آپ کے بران رائس ہو گئے, لیکن پھر وہی بات ہے لانگ گرین ہو یا آپ کی بران بریڈس وغیرہ ہو گئے, یہ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ان میں لو گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ شامل ہے. بہت شکریہ. یہ تو میں نے بات کی تھی ڈائبٹیز کی. اب میں ہائپر ٹینشن کی طرف آ رہی ہوں. ہائپر ٹینشن میں ایک ڈائٹ ہوتی ہے جس کو ہم ڈیش ڈائٹ کہتے ہیں, ڈائٹری اپروچ ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن. یعنی کون کون سی ہم نے ڈائٹ دینی ہے جس سے آپ ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کر سکیں, یعنی مزید جو ہے بی پی وہ نہ بڑھے. صحیح. جب ہائپر ٹینشن کی بات ہوگی تو سب سے پہلے نمک کی بات ہوگی.
بالکل اس کو بند کر دینا، بالکل کٹ آف کر دیں. میں نے ابھی وہی بتایا نارملی جو ہم کھاتے ہیں نمک جو نارمل بندوں کے لیے ہوتا ہے وہ ہیلدی پرسنس کے لیے وہ ہوتا ہے 2400 mg. لیکن جو ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہیں یا جن کا بی پی بڑا رہتا ہے ان کو ہم کتنا دیتے ہیں 1200 mg. یعنی پورے دن میں آپ نے 1 ٹی اسپون جو ہے وہ نمک اس کا استعمال کرنا ہے, اس سے زیادہ آپ نے نمک کا استعمال نہیں کرنا, کیونکہ ہائپر ٹینشن کو جو آپ کا بلڈ پریشر ہے وہ کون ریگولیٹ کرتا ہے, وہ آپ کے گردے ریگولیٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ بلڈ پریشر خدا نہ خواستہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تو آہستہ آہستہ آپ کے گردے افیکٹ ہونا شروع ہوں گے, اور اگر ایک دفعہ آپ کے گردے افیکٹ ہونا شروع ہو گئے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے چیزوں کو پھر کنٹرول میں کرنا. پھر سمجھ لیں آپ نے اور نئی بیماریوں کو اپنے ساتھ اندر دعوت دے دی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل بہت شکریہ ماہا, بہت تفصیلی بات چیت ہو رہی ہے ہماری فیس بک پیج پر. اس ٹائم جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, نور الامین مینگل صاحب, سعادت علی خان, احسان ناصر, علی انصار, غلام سرمد, سعادت علی خان, مدیحہ عارف, محمد رشید ملک, نظام الدین, شہزاد رضا, فانی بھٹی اور میاں آصف صاحب ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ سب سے گزارش ہے کہ فیس بک پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس میں جتنے بھی غذائی ہدایات اور مشورے دیے جا رہے ہیں وہ صرف آپ تک محدود نہ رہیں بلکہ آپ کے پیاروں تک بھی پہنچے. اسی کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف جائیں گے. ناصر جمیل صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بیلنس نیوٹریشن ڈائٹ جو ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. میں اچھا, ان کا بڑا اچھا یہ کویسچن ہے. جو آپ کی بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپ فوڈ پیرامڈ ہوتا ہے, فوڈ پیرامڈ اس کو آپ فالو کرتے ہیں. صحیح. اب فوڈ پیرامڈ کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کے سارے فوڈ گروپس موجود ہوتے ہیں. ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کو اتنا فوڈ گروپس کا نہیں پتہ, تو میں ایک آسان الفاظ میں بتاتی ہوں. فوڈ گروپس کیا ہوتے ہیں آپ کے, جس میں آپ کا اناج شامل ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو یہ جو غلہ نہیں کہتے, جس میں آپ کی یہ گندم, چاول, باجرہ, جو, مکئی وغیرہ, یہ آپ کا ہوتا ہے سیریل گروپ اس کی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کرتے ہیں پھلوں کی بات, اس کے بعد کرتے ہیں آپ سبزیوں کی بات, پھر بات کرتے ہیں آپ جو آپ کی یہ ڈیری پروڈکٹس ہو گئی, ٹھیک ہے, یہ جو دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء ہوتی ہیں, اور پھر آپ بات کرتے ہیں کس کی, مرغی کی, انڈوں کی, ٹھیک ہے, پولٹری کی, پھر آپ بات کرتے ہیں چینی اور آئل کی. یہ سارے ملا کے ایک فوڈ گروپ جو فوڈ پیرامڈ ہے وہ بناتے ہیں. پورا گروسری شاپ ہے, پورا گروسری ہے, جی بالکل, ٹھیک ہے. اب بات ہے سرونگس کی بات آئے گی. سرونگس کی بات آتی ہے, مشکل ہوتا ہے سمجھنا لیکن میں آسان الفاظ میں بتاؤں گی. جب آپ کاربوہائیڈریٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے, اگر فار ایگزامپل آپ کی کیلریز نکلتی ہیں دن پہ مشتمل کے 1800 کیلریز, صحیح, ٹھیک ہے, آپ کی نکلتی ہیں 1200, کسی کی بھی ہر پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ ویریز کرتی ہیں کیلریز اس کی. تو اس میں سے جو 50% یا 50 سے 55 یا میکسیمم 50 سے 60% جو حصہ ہے وہ آپ کا کاربوہائیڈریٹس پہ مشتمل ہونا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد بات ہوتی ہے آپ کی 25 سے 35% جو آپ کا حصہ ہے انہیں 1800 کیلریز میں وہ آپ کا فیٹس پہ مشتمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہم پروٹینز کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کا کیا ہوتا ہے, آپ کا 18 سے 24%. صحیح. یہ تو ہم نے فوڈ گروپس کی بات کی, یہ ہم نے میکرو نیوٹرینٹس کی بات کی کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس کتنے دینے ہیں, پروٹینز کتنا دینا ہے, فیٹ کتنا دینا ہے, فائبر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا مطلب کہ بھول گئی ہوں کہ جن کی فیملی میں کارڈک ایشوز ہیں, جن کے والدین کو یا جن کے دادا یا نانا, دادی, نانی جن کو کارڈک ایشوز ہیں, وہ فائبر کا استعمال ضرور کریں. فائبر کا استعمال آپ نے کیا کرنا ہے, 25 سے 35, 25 سے 35 گرام جو آپ کی ڈائٹ ہے اس میں فائبر ضروری ہونا چاہیے. فائبر کا ہم کیوں کہتے ہیں ضروری ہونا چاہیے, آپ کے جسم میں جو وہ کولیسٹرول جو زیادہ جمع ہوتا ہے, فائبر اس کو اپنے ساتھ بائنڈ کر کے تھرو فیسز جو اسٹول ہوتا ہے اس سے باڈی سے نکال دیتا ہے. صحیح. تبھی ہم کہتے ہیں فائبر کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ آپ کا پورا ہیلدی جو میں نے آپ کو بتایا جو فوڈ پیرامڈ اس کو آپ فالو کریں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دن میں کتنی روٹی کھانی ہے اپنی کیلریز کے حساب سے, کیونکہ ہر بندے کی کیلریز ڈفرینٹ ہیں. ہر بندے کی, اگر آپ کو بیلنسڈ, آپ کو ایک پراپر ڈائٹ پلان چاہیے تو ابھی نادیہ بار بار ذکر کری ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی نیوٹریشن کلینک کا, آپ وہاں پر آئیں اور آپ کو ایک ڈیٹیلڈ جو ہے بیلنس ڈائٹ پلان وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے.
है। बिल्कुल जी, और काफ़ी ज़्यादा लोग माहा इस टाइम पे मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आई थिंक एक्साइटेड हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्लिनिक का जो है वो एड्रेस बता दें। न्यूट्रिशन क्लिनिक का एड्रेस जो है वो हमारी टीम आपको साथ साथ रिप्लाई में बताती जा रही है। उसके अलावा भी जो लोग बार बार पूछ रहे हैं डाइट प्लान के बारे में, उनसे फिर से गुजारिश है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के जो न्यूट्रिशन क्लिनिक हैं वो पंजाब के 36 अजला में मौजूद हैं। आपका अपना जो करीबी ज़िला है उसमें जो पंजाब फूड अथॉरिटी का न्यूट्रिशन क्लिनिक है उसको ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर दिए जाने वाले सभी मशवरे और ग़िज़ाई हिदायत जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसी के साथ हमारे साथ एनी हैं, कह रही हैं कि जोड़ों के दर्द के लिए इंजेक्शंस लगते हैं और वो किस उम्र में आपको लगवाने चाहिए? जोड़ों के दर्द के लिए घुटनों में इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शंस की जो बात है, मैं रेकमेंड या आप अपने डॉक्टर से रेकमेंड करें, ठीक है। जब इंजेक्शंस की बात आती है, मेडिसिन की बात आती है, ये एक डॉक्टर बताएगा, क्योंकि हमारा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम है कि आपने थ्रू डाइट उसको डील करना है, ठीक है। तो एनी आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे रेकमेंड करें अच्छा, इंजेक्शन के हवाले से। बट हाउ एवर मैं डाइट बता देती हूँ। हमारे जोड़ों में अब देखें, जो उम्र रसीदा अफराद हैं, आज का टॉपिक है ही हमारा जो है बुजुर्ग अफराद, उनके लिए एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। उनके जो मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह सारी एक जगह हड्डियों का भुरभुरापन हो रहा है, दूसरी जगह आपके जो घुटने, ये जो आपके जॉइंट्स होते हैं ये बहुत अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स है वो जैम हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चला नहीं जाता। अक्सर सुना होगा, बेटा हमसे चला नहीं जा रहा, हमारे जोड़ खराब हो गए। बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली माहा एनी ने जो क्वेश्चन किया वो मेरी फैमिली में बिल्कुल एक ऐसा केस जो है वो मौजूद है। उनके घुटने बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए होंगे और उनको भी डॉक्टर जो है वो इंजेक्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो एक इंजेक्शन की जो प्राइस है वो सिर्फ डॉक्टर जो इंजेक्शन लगा रहा है वो 10,000 उसको पे कर रहे हैं। है जी, बिल्कुल। वो इतने महंगे इंजेक्शंस हैं और आपको वो बार बार वो रिपीट करवाने पड़ते हैं। तभी हम कहते हैं शुरू से आप अपनी डाइट को ऐसा हेल्दी रखें कि आपको फ्यूचर में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े ही ना। बिल्कुल ऐसा ठीक है, क्योंकि देखें जो सेहत है वो अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने खुद उसका ख्याल करेंगे तो आप इतनी जो कंडीशन है उसमें नहीं जा सकेंगे। जब आप फ्यूचर में आपको पता है कि आप इतने पैसे लगा रहे हैं, वाई नॉट आप उतने पैसों में एक हेल्दी डाइट जो है वो तो उतने में आएगी भी नहीं, उसमें तो आपका पूरा मतलब कि गुजर जाएगा, काफ़ी दिन आपके गुजर जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी जोड़, जिस तरह बताया इन्फ्लामेशन होती है, मैंने अभी बात की थी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की, ठीक है, जिसमें आपका ऑलिव ऑयल आ रहा है, जिसमें आपका किनोला ऑयल आ रहा है, जिसमें आपका सनफ्लावर ऑयल आ रहा है। फिर हम बात करते हैं सीड्स की, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के जो बीज हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये सोर्स बहुत अच्छा है। फिर आप नट्स की बात करें, लेकिन नट्स कौन से हैं? अनसॉल्टेड नट्स होने चाहिए, यानी वो रोस्टेड ना हो। जो रोस्टेड नट्स होते हैं वो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। नट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कौन सा आता है? आपके ये बादाम और आपका ये अखरोट। सही। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये इसलिए कह रही हूँ कि जो डाइट आपकी, और मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें, जो डाइट आपकी ओमेगा से रिच होगी, आपकी जो बॉडी में इन्फ्लामेशन है, क्योंकि स्पेशली ओमेगा 6, ठीक है, उसका काम ही क्या है? जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है, जो आपकी बॉडी में सूजन वगैरह हो रही है, उसको वो कम करता है। सही, ठीक है। हम अगर उनके घुटनों में दर्द है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि उनका वजन भी तो ज़्यादा हो सकता है। वो तभी है कि जो आपका है, क्योंकि अगर उन्होंने बताया होता वेट का तो मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करती, क्योंकि अक्सर ये तो मैंने अगर आप वेट का भी देख लें, अगर वेट नॉर्मल है तो आप मतलब कि ये ओमेगा वगैरह ये ज़रूर दें। हाँ, लेकिन अगर नहीं, लेकिन फिर वही बात है कि ये डॉक्टर ही बताएंगे कि इंजेक्शन की को कितनी ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है इंजेक्शन, अच्छा कुछ लोग होते हैं उनको, जो स्पेशली जो बुजुर्ग अफराद होते हैं, उनको विटामिन डी के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, और कुछ इंजेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो पीने के लिए दिए जाते हैं। वो हम इंजेक्शंस क्योंकि देखें जो विटामिन डी है वो हमारे, आपकी जो जल्द है ना, वहाँ से बनना शुरू होता है, स्किन जो हमारी होती है। फिर मैंने भी वही बात की थी, जो हमारे बुजुर्ग अफराद होते हैं उनकी स्किन में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन अफेक्ट होती है, तो आपकी जो फिर स्किन होती है वो विटामिन डी इतना नहीं बनाती। जब विटामिन डी इतना नहीं बनता और गुर्दे, जो फाइनल फॉर्म आगे जो एक्टिव फॉर्म विटामिन डी होती है वो आपके गुर्दों में बनती है, किडनीज में बनती है, किडनीज बनाता है। तो फिर वही बात है कि अगर आपकी एक्टिव फॉर्म नहीं बन रही तो आपके जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हाँ, तब हम कहते हैं कि आप डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक आप सप्लीमेंट्स का आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि फिर वही बात है, अगर हम उनको डाइट देंगे,
ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنا مسئلہ مطلب کہ وہ نہ کھا سکے اتنا ڈائٹ, تو اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے سپلیمنٹس, پھر میں ریپیٹ کروں گی, سپلیمنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. صحیح جی, بہت شکریہ ماہا آپ کا. شبیر احمد قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کہہ رہے ہیں میرے جو والدہ ہیں ان کے پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ سیدھی نہیں ہوتی اور ٹانگوں پر وہ وزن نہیں ڈال سکتی, کھڑی نہیں ہو سکتی. ان کا ویٹ کتنا ہے پہلے بتائیں, ایج کتنی ہے؟ آپ تھوڑا سا نا شبیر صاحب اپنی نا مدر کی وہ بتائیں ایج وغیرہ کتنی ہے اور ان کا ویٹ وغیرہ کس طریقے سے, پھر ہم آپ کو ایک ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سی جو ہے نیوٹریشن کو فالو کرنا ہے. صحیح ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اینی موجود ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ بڑھاپے میں جو ہمارے جو نانا نانی دادا دادی ہیں یہ چڑچڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ چڑچڑے وہ اس لیے ہو جاتے ہیں فرسٹ کہ جب ان کے پاس ان کی فیملی ٹائم نہیں, وہی سوشل ایشوز کی وجہ سے. اسٹارٹنگ میں کہا تھا ہم بات کریں گے, سب سے پہلے یہی بات کی تھی, وہ چڑچڑے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ سوشلائز وہ فیملی کے ساتھ نہیں کر پاتے, ہر کوئی اتنا بزی ہو جاتا ہے. لیکن ہاں پھر آپ کیا کریں, کچھ ہم فوڈس ہوتے ہیں ٹھیک ہے, یہ جو اینٹی آکسیڈنٹس ہو گئی, جو اومیگاس ہو گئے, اسپیشلی اب میں ایک فروٹ کی طرف آؤں گی جو رچ ان پوٹیشیم ہے, دیٹ از کالڈ بنانا. ٹھیک ہے, وہ آپ جو وہ کیا ہوتا ہے ایک ہیپی فوڈ ہوتا ہے, اگر ہاں جی وہ آپ کھلائیں گے تو اگر نانا ناراض ہے, نانی ناراض ہے, چڑچڑے ہو رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ بنانا کھانا ہے. نہیں, بات اس طرح ہے کہ ہر فوڈ کا نا ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے, ایک دم سے کوئی وہ افیکٹ نہیں آتا, ادھر اٹ از پازیٹیو افیکٹ اور ادھر اٹ از نیگیٹو افیکٹ. تبھی ہم کہتے ہیں یہ ایک نیوٹریشن جو ہے ایک لانگ ٹرم ہے, صحیح ہے. لیکن پھر وہی بات ہے, اگر چڑچڑے ہو رہے ہیں سب سے پہلے کوشش کریں فیملی کے ساتھ وہ بیٹھیں, ٹھیک ہے, ان کی بات سنیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا جو اپنی ہیلدی انوائرمنٹ ہے ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کو باہر وغیرہ گھمانے لے کر جائیں, اور پھر دیکھیں ود ان ڈیز آپ کو کیا ہوگا, ان کے اندر پازیٹیو فیلنگس آنا ان کو شروع ہو جائیں گی. اتنے اچھے لگتے ہیں آپ کے بڑے آپ کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ وقت گزار کے تو دیکھیں. اگر آپ کو اچھا نہ لگے یا مزہ نہ آئے تو پھر میں کیا کروں, میں کچھ نہیں کر سکتی. پھر آپ کو اور زیادہ اچھی چیزیں بتا سکتے ہیں آپ کے اس کے اوپر کہ کیا کرنا چاہیے. اپنے بڑوں کو ضرور ٹائم دیں, اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, ان سے جتنا پیار ہے وہ جتنا آپ لے سکتے ہیں نا ان سے وہ چھین لیں, وہ کھینچ لیں تاکہ کوئی اور نہ لے جائے, یا پھر آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ اب نانا نہیں ہے یا نانی نہیں ہے تو وہ میں مس کر رہی ہوں. اسی کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ہم ایک اور بات کریں گے کہ زیتون کا تیل جو ہے یوز کرنے کا کہا جاتا ہے, تو اس کے لیے کون سا ایج فیکٹر ایسا ہے جب آپ کو یہ زیتون کا تیل مساج کے لیے, پٹھوں کے درد کے لیے, جوڑوں کے درد کے لیے, آپ اس کو کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ زیتون کا جو تیل ہے ہائی کہتے ہیں ہمارا یہ جو سارے اومیگاز ہیں اس میں ہوتے ہیں. اور ماہا آئی تھنک زیتون کے تیل کی کافی ساری ٹائپس ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا. بالکل یہی ہے بات, زیتون کا تیل اکثر ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی اسٹل نیوٹریشن آج کل کیا ہو رہا ہے, نیوٹریشن میں روزانہ نیو ریسرچز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم کوئی اور بات کرتے تھے, ٹھیک ہے, اب کوئی نیو ریسرچ اس پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی کچھ ریسرچز آنا, بلکہ نیو ریسرچز آنا زیتون کے تیل پہ بہت شروع ہو گئی ہیں. ڈاکٹر اور نیوٹریشن ساری زندگی پڑھتا ہی رہتا ہے, مطلب نئی سے نئی میڈیکل سائنس اور ریسرچ نکلتی رہتی ہے. بات یہ ہے کہ کچھ جو اولیو آئل ہے اس کی ٹائپس ہیں. اگر میں کوکنگ کے حوالے سے بات کروں, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے اس میں کھانا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بالکل مطلب کہ اب تک ہے کہ غلط ہے, لیکن اسٹل ریسرچز آ رہی ہیں کہ آپ بنا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو بہت ہلکے سے آئل میں بنا رہے ہیں, زیادہ آپ اس کو ہیٹ نہیں دے رہے, کیونکہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہیٹ کریں گے یا اگر اس کو آپ کوکنگ پرپز کے لیے یوز کر لیں گے تو اس کی جو نیوٹریشنل پراپرٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بالکل, تو اٹس بیٹر اگر آپ نے کوکنگ پرپز کے لیے اولیو آئل یوز کرنا ہے تو آپ نے پومیز اولیو آئل یوز کرنا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ابھی تک تو یہ ہے, لیکن اسٹل ریسرچز جو ہیں وہ بن رہی ہیں, اس پہ ریسرچز بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ ایکسٹرا ورجن کو بھی کچھ لوگوں نے, اب امریکہ میں کچھ ڈاکٹرس ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ وہ جو نان اسٹک فرائی پین ہے نا اس میں اگر آپ 2 سے 3 ڈراپس ایکسٹرا ورجن کے اور ہلکی سی ویجیٹیبلس اس میں سالٹ کر دیں تو آپ اس کو آرام سے کنزیوم کر سکتے ہیں. صحیح, تو ابھی یہی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے, اگر پراپر کوکنگ کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے تو ٹھیک ہے, اولیو آئل بھی استعمال کریں, کنولا آئل بھی یوز کریں, اور اگر ہم اس کو جوڑوں کے درد کے لیے یوز کریں, مساج کریں, کہتے ہیں اس میں جو اللہ نے شفا رکھی ہم ہوئی ہے کیوں اس کہتے ہیں, اچھا ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے اومیگا 6 جو آپ کا اولیو آئل ہے, جو اولیو آئل ہے یہ آپ نے جی مساج کے لیے استعمال کرنا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں,
وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ابھی میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ پراپرٹی دی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو اگر کھائیں تو اس میں اینٹی انفلامیٹری ہے. صحیح. جوڑوں کا درد کیا ہوتا ہے؟ جوڑوں میں انفلامیشن ہو گئی ہے. بالکل سوجن ہو گئی ہے، انفلامیشن ہو گئی ہے. یہی دو کازز ہیں. یہی دو کازز ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیوں کہتے ہیں وہ مساج کریں تاکہ جو سوجن ہے یا جو وہ انفلامیشن ہے وہ کم ہو جائے. صحیح. اس وجہ سے بہت شکریہ ماہا آپ کا. فیس بک پر اس ٹائم جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان میں اشفاق ڈوگر، مدیحہ عارف، ہارون چیمہ، محمد راشد ملک، نظام الدین، راشد نواز، شہزاد رضا، محسن علی، شبیر احمد، شہزاد رضا، میاں آصف، عمر میمن، مشاہد شاہ، سعادت علی خان اور کامران ریاض ہیں. آپ سب لوگوں کی اپریسیشن کا، کویسچنس کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جو پروگرام ہے ہفتے میں 2 بار آتا ہے ہم لوگوں کا پروگرام، بدھ اور جمعرات والے دن. اس پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہا کریں تاکہ اس پروگرام میں جتنے بھی غذائی ہدایات اور مشورے دیے جا رہے ہیں وہ آپ تک اور آپ کے پیاروں تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ ماہا کیونکہ کویسچنز ابھی بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی قلت کے باعث پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے. ہم نے پوری کوشش کی، میں نے بھی اور ماہا نے بھی، کہ آپ کے جتنے بھی کویسچنز ہیں ان سب کے تفصیلی جوابات آپ کو دیے جا سکیں. وہ لوگ جن کے سوالات براہ راست نہیں دیے جا سکے وہ بالکل پریشان نہ ہو، ہماری ٹیم ان کے تفصیلی جوابات جو ہے وہ آپ کو دے دے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر میں بتاتی چلوں، آپ کا اپنی صحت کو لے کر، غذا کو لے کر کوئی بھی مسئلہ ہے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے نیوٹریشن کلینک کا ضرور وزٹ کریں. نیوٹریشن کلینک پر دیے جانے والے سبھی مشورے اور غذائی ہدایات بالکل فری ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نادیہ ناز کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.